वेलकम बैक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन मुजाहिरों की हिमायत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम के साथ निमटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने बाइडन इंतज़ामिया इक़्तिदार की मुंतकली से पहले पाकिस्तान को जदीद असलहा फराहम करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि मेरे पास इस वक्त ऐलान करने के लिए कुछ नहीं है। हम दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन की भारतीय हममंसब से अडानी और भारतीय एजेंट पर आयद फर्द जुर्म पर कोई बात हुई है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि मैं निजी सिफारती बातचीत पर तबसरा नहीं करूंगा। भारतीय हममंसबों के साथ सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बाकायदगी से बात होती है। Be peaceful, and we want to see the government of Pakistan, as is true with any government around the world, to not to engage with peaceful protests respectfully and to deal with them peacefully. Since President Trump won the elections, there has been a sense of mistrust in many parts of the world. Europe is worried. Many U.S. partners and allies are worried. Even President Biden is worried. He just pardoned his own son, despite previously saying he would not do that. So I wonder if someone would try to bring that into the State Department briefing room. Something I in no way can comment on. But are you worried? Am I worried about what? About the world is changing and the midnight threatening tweets about U.S. partners. Look, I don't think it's appropriate for me to comment on the policies of an administration that has not yet taken office. We have one president at a time. I'm glad to stand up here and take questions about President Biden's foreign policy. And presumably, there will be a new State Department spokesperson on January 21 who can take questions about President Trump's foreign policy. So after a series of terrorist attacks, Pakistan is ramping up a military operation against terrorists as more than 1,000 people, including security forces, were killed. Pakistani officials in their meetings with U.S. counterparts have requested state-of-the-art technologies such as communication interception tools, aerial surveillance systems, and others. Is the current administration going to provide these tools to Pakistan before the transition? Look, I don't have anything to announce at this time, but as we have said many times, we continue to stand with Pakistan in its fight against terrorism and violent extremism. The Indian External Minister Jay Shankar recently met with Secretary Blinken in Italy. That was the first meeting following the indictment of businessman Adani and an Indian agent allegedly involved in murder plot against six activists. Is there any discussion on that? I'm not going to get into private diplomatic conversations, but as you've heard us say before, we regularly raise in conversations with our Indian counterparts that case and the concerning implications from it. 70 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं धरने की वजह से एक दिन में स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट नीचे आ गई। मुजाहिरीन मुंतशिर हुए तो अगले दिन स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने बताया फौज की मुकम्मल गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग सिफर हो गई। मुंचले वज़ीर ने कहा पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, अरबों का नुकसान हो गया। बानी पीटीआई ने 26 नवंबर को निकलने वालों को खराज तहसीन पेश किया। फाइनल कॉल के बाद पीटीआई रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बताया बानी को बिल्कुल पता नहीं था 26 नवंबर को क्या हुआ। उन्होंने पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत की हिदायत की है। सेहत खराबी और जेल में ना होने की खबरें गलत हैं। आज फाइनल कॉल के बाद खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। जो बाहर निकले हैं उनको खान साहब खराज तहसीन पेश करते। खान साहब सारी क़ियादत पे एतमाद करते हैं। इसके साथ ही खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो, सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईवानों में ये बात आपने उठानी है। नेक्स्ट लाए अमल खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। मेरी ज़ाती राय है कि 9 मई मुकदमात के फैसले 3 महीने में हो जाने चाहिए। जो गुनाहगार होते हैं उन्हें सज़ा मिलती है, जो बेगुना होते वो घर जाते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि साल साल लोगों को उलझाए रखना अदालती निज़ाम की नाकामी है, बहुत ज़्यादती है। राय तो ये है कि 9 मई के मुकदमात के फैसले विदिन 3 मंथ होने चाहिए। जो गुनाहगार होते हैं उनको सजा मिलती है, वो हो सकता है आज तक पूरी हो जाएगी वो आधों की, और जो बेगुनाह है वो घर जाते। यानी ये साल साल डेढ़ साल से लोगों का मुकदमात में घसीटे जाना और फैसला ना होना, ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये बहुत ज्यादती है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल से कहीं और लेकर नहीं गए हैं। बानी ने यही बताया है एक से दूसरे सेल में शायद मुंतकिल किया गया हो।
بانی کے بچوں سے 3 ماہ سے بات نہیں کرائی گئی۔ پنجاب بھر میں کرفیو کا سماں تھا، کچھ لوگ کئی شہروں سے گزر کر اسلام آباد پہنچے تھے، لیکن ہزاروں ایسے نہیں آ سکتے تھے۔ پنجاب کے لیڈرز نے بہت زیادہ مظالم برداشت کیے، یہ نہیں کہہ سکتے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں۔ استعفیٰ واپس لے لیا ہے، لیکن بعد میں اس پر بات ہوگی۔ He wasn't moved from the jail. جیل سے کسی اور جگہ لے کر نہیں گیا خان صاحب؟ نہیں، اڈیالہ ہی میں وہ رہے۔ میرا خیال ہے اڈیالہ میں ایک سیل سے دوسرے سیل شاید وہ لے کر گئے ہوں انہیں کچھ عرصے کے لیے، جب وہ ان کو پولیس ریمانڈ پہ دیا گیا، اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ بچوں سے اب تو 2.5 مہینے ہونے کو آئے ہیں، 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں، ان کو بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ پنجاب ایک کرفیو کے عالم، ایک لاک ڈاؤن کے عالم میں تھا، تمام پل بند تھے، تمام راستے بند تھے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی، چند درجن نے، وہ لاہور سے قصور گئے، قصور سے وہ کسی طریقے سے چنیوٹ، اور چنیوٹ سے سرگودا، خوشاب، اور وہ 27 تاریخ کو پہنچ سکے۔ ہزاروں لوگ تو اس طرح نہیں آ سکتے تھے۔ پنجاب کی لیڈرشپ وہ ہے جو پچھلے 1.5 سال سے بدترین فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ان کے گھروں کو توڑا گیا ہے، ان کے بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے، جیلوں میں وہ 10 مہینے رہے ہیں۔ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے یا ان میں کوئی کمی ہے؟ کوئی وجہ تھی جو وہ نہیں پہنچ سکے۔ آپ نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا؟ اس وقت میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں، لیکن اس حوالے سے میرا خیال ہے بعد میں گفتگو ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا پانی کے تنازعات پر وفاق سے جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اسلام آباد میں پارٹی کے اعلیٰ سطح اجلاس میں حکمت عملی تیار۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے وفاقی حکومت وعدوں پر عمل درآمد میں مسلسل ناکام ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو نے کمیٹی کے ارکان کو سیاسی جماعتوں سے رابطے کی ہدایت کی اور کہا کہ جن معاملات پر سیاسی اتفاق رائے قائم کیا جا سکتا ہے وہ بتایا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سینیٹر فیصل واڈا کی ملاقات۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال، ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے پیدا بحران پر گفتگو کی گئی۔ بلاول بھٹو کے ساتھ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی بات چیت ہوئی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ بتایا بلاول بھٹو کو بانی پی ٹی آئی کی جان کے خطرے سے متعلق آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ بلاول صاحب کی بات کر رہے ہیں، جہاں ہم نے ملک کی سیاست کے اوپر بات کی ہے، گورننس اور گورنمنٹ کے ایشوز پہ بات کی ہے، سندھ سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، وہاں بہت امپورٹنٹ بات خان صاحب سے ریلیٹڈ ہی میں نے ان سے کی ہے۔ یہ ایک عالم گلوچ کی سیاست جہاں تک لے آئی ہے، تو ہی کین انڈرسٹینڈ کہ میں ان کو یہ حصہ بھی بتانا چاہتا ہوں جہاں اتنے سارے ڈسکشنز ہوئے، وہاں یہ کہ عمران خان صاحب کی جان کو سیاسی طور پہ ایک خطرہ ہے، جس کا بینیفٹ ان کی عمران خان صاحب کی بیگم اور ان کے ہواری گنڈا پور ٹائپ کمپرومائز لوگ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو کیا کہا اس میں بلاول صاحب نے؟ ہی از کنسرنڈ کہ کسی کی زندگی سے کھیلنا نہیں چاہیے، کسی کی زندگی چاہے وہ کوئی بھی اس کا بینیفیشری ہو۔ مولانا صاحب بھائی کوئی میں ان کا کوئی وہ تھوڑی ہوں، ناطق تھوڑی ہوں، میں تو اب ان کا فین ہو گیا ہوں جب سے انہوں نے پی ٹی آئی کو نیچے لگایا۔ حکومت نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ حکومت نے 26ویں ترمیم میں جو چیزیں روکی بذریعہ بل منظور کرا لی۔ رہنما JUIF سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا ترمیم تک بات کی بعد میں حکومت نے دیگر چیزیں مرضی کے مطابق منظور کرا لی۔ JUI پلاننگ کے ساتھ اسلام آباد آتی ہے۔ حکومت نے جو چیزیں ہمارے ساتھ طے کی تھی ان پر عمل نہیں کیا نا گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ 26 امینڈمنٹ کا جو پیکج تھا اس کے ساتھ جو ہے نا جو چیزیں جڑی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ڈیلے کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم آئے تو پھر ہم اس طرح سے نہیں آتے، ہم پلاننگ کر کے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو کچھ بھی کیا پلاننگ کر کے جھوٹ بولا گیا، دھوکہ کیا گیا۔ 26 امینڈمنٹ میں گورنمنٹ اس وقت چونکہ پھنسی ہوئی تھی، اس میں 4-5 تو ہماری مان نہیں کی، مگر اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ باتیں تھیں، جو ایک بل تھا وہ دونوں ہاؤسز سے پاس ہو گیا، اور بلاول سارے اس میں معاملے میں شریک تھے، اور اس کے بعد بلاول کے والد محترم نے اس کو روک دیا۔ جو کچھ ہم تھا وہ طے ہوا مکمل نہیں کیا۔ DPO اٹک سردار غیاث گل کہتے ہیں PTI احتجاج میں شامل لوگ انتہائی تربیت یافتہ تھے۔ عسکری اسکواڈ کی صلاحیت ایلیٹ کمانڈو سے 3 گنا تھی۔ 20 سے 25 منٹ میں پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے۔ انہوں نے غازی بروتا پر جہازی سائز کے پنکھوں سے پولیس کی جانب آنسو گیس پھیلائی۔ برازیل سے برآمد شیل ہمارے شیل سے زیادہ مؤثر ہے۔ GHQ حملہ کیس میں بانی PTI پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 6ٹی بار ملتوی۔ تحریک انصاف کی جانب سے عدالتی دائرہ اختیار پر اعتراض کر دیا گیا۔ بابر اعوان نے کہا ATC سیکشن 23 کے تحت کیس اس عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ بانی مائنس نہیں ہوں گے۔ جس دن کہا PTI پھر ڈی چوک پہنچ کر دکھائے گی۔ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نوید ملک نے کہا کہ PTI کے وکیل مقدمے کو طول دے رہے ہیں۔ پاس اختیار سماعت نہیں ہے، اور اس کے لیے سیکشن 23 ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کا، اس کا ہم نے حوالہ دیا۔ یہ جتنے بھی مقدمے ہیں ان کی وجہ سے
عمران خان کبھی مائنس نہیں ہوگا. جس دن عمران خان کہے گا اس دن پاکستان تحریک انصاف پھر آپ کو ڈی چوک پہنچ کر دکھا دے گی. پروسیکیوشن کے پاس کافی ایویڈنس ہے, مقدمے کو آگے چلنے نہیں دیا جا رہا اور اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہے. اب سیکشن 23 کی اپلیکیشن دینا کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. لاہور میں پی ٹی آئی کے 10 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ سائبر ٹیررزم کے تحت ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں درج کیا گیا ہے. مقدمے میں پی کا کی دفعات شامل ہیں. ایف آئی آر کے متن کے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اسلام آباد ڈی چوک سے متعلق آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنائے گئے ویڈیو اور تصویریں اپلوڈ کر کے سائبر دہشت گردی کی. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے. ویلکم بیک. شیخ پورہ میں سی آئی اے لاہور اور نارنگ پولیس نے دھوپ سری کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک کیے. ڈی پی او کے مطابق ڈاکو نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی. ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک اور 2 فرار ہو گئے. ڈاکوؤں کی شناخت وسیع اللہ اور سمر مسیح کے نام سے ہوئی. مارے گئے ڈاکو سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب تھے. رحیم یار خان پولیس کا کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو ہلاک جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو گئے. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق مارے گئے ڈاکوؤں سے کلاشنکوف سینکڑوں گولیاں برآمد ہوئیں. ڈاکو کی شناخت فاروق چانڈیا کے نام سے ہوئی جو پکا چانڈیا سندھ کا رہائشی تھا. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن قصبہ موڑ نالے سے خاتون کا سر ملا ہے. خاتون کے ساس سسر کا کہنا ہے کہ یہ سر ان کی 20 سالہ بہو کلثوم کا ہے. کلثوم جمعے کے روز اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا کہہ کر گئی تھی لیکن واپس نہیں لوٹی. پولیس کو شبہ ہے کہ یہ سر اور قصبے سے ملنے والی انسانی اعضاء ایک ہی انسان کے ہو سکتے ہیں لیکن اس کا فیصلہ سر اور انسانی اعضاء کے ڈی این اے ٹیسٹ کا نتیجہ سامنے آنے پر کیا جا سکتا ہے. یہ ہمیں سر ملا تھا قصبہ کل نالے میں سے اور متعلقہ کارروائی کے بعد جو ہے پھر یہ سر جو ہے چھپا سرخانے لے آئے تھے ہم کہ ورثہ نے ہم سے رابطہ کیا. ایک خاتون ہے اور ان کی ایک خالہ تھی اور ان کے انکل تھے. اس خاتون کا کہنا یہ دیکھنے کے بعد یہ میری بہو ہے اور اس کا نام کلثوم ہے. 32 سال اس کی ایج ہے. اس کے شوہر کا نام حنیف ہے. جمعے کا روز یہ گھر سے یہ کہہ کے نکلی تھی کہ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہی ہوں. اس کے بعد یہ واپس نہیں آئی. آج ہم نے یہاں شناخت کر لیا ہے. ان کے جو شوہر ہیں ان کی جو ساس ہیں وہ پیرآباد تھانے ہم نے ان کو روانہ کر دیا تھا کہ اگر آپ لیٹر لے آئیں گے تو یہ پھر جو سر ہے خاتون کا کلثوم کا یہ پھر آپ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. لیکن آج ہی کے روز جو ہے یہ ایک انسانی جو ہے عذابی ملے ہیں پراچا قبرستان سے, وہ بھی قصبہ کا علاقہ ہے. ان کو بھی جو ہے ڈی این اے کے بعد جو ہے متعلقہ کارروائی کے بعد چھپا تھانے ماندن رکھوا دیا گیا ہے. اب یہ اس خاتون کے اعضاء ہیں یا کسی اور کے, یہ ڈی این اے کے بعد ہی پولیس بتا سکے گی. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں دوست نے دوست کو چھری کے وار کر کے قتل کر دیا. مقتول کی شناخت راہل کے نام سے ہوئی. پولیس کے مطابق مقتول اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر پر تھا کہ اس کے دوست ملنے آئے. اچانک ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اس دوران چھری کے وار لگنے سے راہل انتقال کر گیا. پولیس کے مطابق مقتول کی اہلیہ نے جھگڑے کی اطلاع دینے میں دیر لگا دی. پولیس نے مقتول کی بیوی کو حراست میں لے لیا. ملک میں ایک روز کے دوران 3 پولیو کیس رپورٹ ہوئے ہیں. این ای او سی کے مطابق نیشنل ریفرنس لیب سندھ اور خیبر پختونخوا سے پولیو کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. رواں سال کے پولیو وائرس کیسز کی مجموعی تعداد 59 تک پہنچ گئی ہے. پولیو کیس ڈی آئی خان, کیماڑی اور کشمور سے رپورٹ ہوئے ہیں. رواں سال جنوبی خیبر پختونخوا سے 8 پولیو کیس رپورٹ ہو چکے. رواں سال کیماڑی سے تیسرا اور کشمور سے پہلا پولیو کیس سامنے آیا. متاثرہ بچوں میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے. رواں سال خیبر پختونخوا سے 16 پولیو کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. رواں سال بلوچستان سے 26 اور سندھ سے 15, پنجاب سے 1 اور اسلام آباد سے 1 پولیو کیس رپورٹ ہوا. چوک سرور شہید میں زمینوں پر مبینہ قبضے کے خلاف احتجاج. مظاہرین کہتے ہیں کہ پتل منڈا میں زمینوں پر قبضہ قبرستان مسمار کیا جا رہا ہے. ڈی پی او مظفر گڑھ نے معاملے پر محکمہ مال سے رپورٹ طلب کر لی. مزید جانتے نوید فریاد ڈوگر کی رپورٹ میں. تحصیل کے علاقے پتل منڈا کے رہائشی افراد قبضہ مافیا کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. متاثرین نے الزام عائد کیا ہے کہ قبضہ مافیا کی جانب سے ہماری زمینوں پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ قدیمی قبرستان کو بھی مسمار کیا گیا ہے. کھاتا نمبر 310 311 خوہ قبول آلا یہ ساڈا انگریز وقت تک ہوئے. اتنے جلے آنے مارن دیا دھمکیاں بھی دے دین. سردار عبدالحق اور اون دے پوتر سارے اتنے آویں ساکو مارن دیا دھمکیاں دے دین, اسلحہ وغیرہ دکھائے دین. سارے نال ظلم ہون سارے قبرستان کو مسمار کر دیتا گیا. جتھے اساں بیٹھے ہیں ہن ساکو اتھو بھی اٹھائیں دین. قبضہ گروپ ہے, ایک قبضہ گروپ شروع سے چلے آ رہے ہیں سر, تو جدھر بھی ان کو زمین اچھی نظر آتی ہے وہ قبضہ کرتے ہیں. 65 سالوں مارے سائیں جمی آئی سائیں بڑے سائیں آئے تے جو جتھے دیکھے نا اپنا بچنگا رقبہ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿੰਦਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਪਏ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ 40 मील 50 ਦਾ ਹੈ। मकामी पुलिस के मुताबिक महकमा माल से अराजी की मुफस्सर रिपोर्ट तलब की गई है। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ नवीद फरियाद डोगर, ARY न्यूज़। हमास का गजा में यरगमालियों से मुतालिक बड़ा बयान सामने आ गया। हमास का कहना है कि इसराइल अपनी अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। इसराइल को यरगमालियों की रिहाई के लिए जो कुछ करना है कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसराइल की 14 माह से जारी जंग में अब तक 33 यरगमाली हलाक हो चुके हैं। अमरीकी नौमुंतखब सदर ट्रंप का कहना है कि उनके सदाती हलफ उठाने से पहले गजा में कैद इसराइली यरगमालियों को रिहा न किया गया तो मशरक़ वस्ता को जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। समाजी वेबसाइट पर बयान में ट्रंप ने 7 अक्टूबर को कैदी बनाए गए अफराद की फिलफौर रिहाई का मुतालबा किया और कहा अगर यरगमालियों को 20 जनवरी से पहले रिहा नहीं किया गया तो वो सदाती मनसब पर फायज होते ही मशरक़ वस्ता को जहन्नुम में धकेल देंगे और जिम्मेदारों को इबरत का निशान बना देंगे। ट्रंप के इत्तेहादियों ने उम्मीद जाहिर की है कि ट्रंप के इक़्तिदार में आने से पहले ही जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा हो जाएगा। अमरीकी नौमुंतखब सदर ट्रंप ने बेटे को माफ़ी देने पर बाइडेन को आड़े हाथों लिया। कहा कि बाइडेन ने बेटे को माफ़ी देकर इंसाफ का कत्ल किया। क्या बाइडेन 6 जनवरी के यरगमालियों को भी माफ़ी देंगे जो बरसों से कैद हैं? ट्रंप ने अपने रद्द-ए-अमल में कैपिटल हमला केस में कैद मुजरिमान को यरगमाली करार दिया। सदर बाइडेन ने गुज़श्ता रोज़ बेटे हंटर बाइडेन को माफ़ी देकर जेल की मुमकिना सज़ा से बचा लिया था। हंटर बाइडेन को असलहा केस और टैक्स फ्रॉड के जराइम पर सज़ा सुनाए जाने का इम्कान था। इससे पहले सदर बाइडेन ने मुतादिद मौके पर बेटे हंटर बाइडेन को माफ़ी न देने का ऐलान किया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बेटे को माफ़ी देकर बाइडेन ने अपनी और पार्टी की साख दांव पर लगाई है। वेलकम बैक। पढ़ाई में मुश्किल, कारोबार मुतासर, फूड डिलीवरी राइडर्स फाकों पर आ गए। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से हर तबका शदीद मुतासर। PTI कोई वजह बताने को भी तैयार नहीं। इस्लामाबाद से अलीम मलिक की रिपोर्ट। ये मसला मेरा नहीं आपका भी है। कहीं इंटरनेट की स्पीड स्लो तो कहीं इंटरनेट मुकम्मल गायब। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट की इस सूरत हाल से कौन सा तबका कितना मुतासिर हुआ है। राब्ता करना दुश्वार, ठप हो गया कारोबार, इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, अवाम मुश्किलात से दो चार। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार पिछले कुछ दिनों से बड़ा मसला बन चुकी। डिजिटल मईशत के दौर में इंटरनेट की बंदिश से कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर हुआ है। हमारी 90% जो है ना वो बिजनेस जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा होता है और जब आप किसी को कुछ सेंड कर रहे हैं वो सेंड नहीं होता, किसी को वॉइस नोट भेजते हैं वो नहीं होता। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार इम्तिहान से पहले तलबा के सब्र का इम्तिहान ले रही है। क्लासेस में हमारी नहीं हो रही सही तरह और हमारे जो लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं वो पेंडिंग हो रही हैं। फूड डिलीवरी राइडर्स और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से जुड़े दिहाड़ीदारों को नौकरी के लाले पड़ गए। इंटरनेट की वजह से जो है हालत ये हुई है कि सुबह निकलते हैं शाम तक जो है खाली हाथ जाते हैं, फाकों पे मजबूर हो गए हैं। तमाम सूरत हाल पर PTI कुछ बताने को तैयार नहीं। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ अलीम मलिक, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। जंग के इलाके कासमी कॉलोनी टावर वाली गलियों में सीवरेज सिस्टम सिरे से नहीं है, जिससे इलाका ताफून और बीमारी का गढ़ बन चुका है। वहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे मसफ फारूक, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा। मैं कासमी कॉलोनी झंग टावर वाली गली में मौजूद हूं और यहां पर अहलियान इलाका सीवरेज ना होने की वजह से शदीद परेशान है। घरों में पानी दाखिल हो रहा है, ज़ेरे ज़मीन पानी खराब हो चुका है। लोगों से बात करते हैं। इधर माशाल्लाह के आबादी है, सारे घर बने हुए, सब कुछ है इधर, तो इधर बस सीवरेज नहीं है बिल्कुल। ये देखें गलियां आपके सामने ही है, जैसी भी है। सीवरेज का मसला है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आने जाने का मसला है, मैयत होती है, फौत की होती है, जनाजा निकालना औखा होता है। मैं यहाँ से टोटली परेशानी है, जा जा के थक गए हम, हमारी कोई सुनाई नहीं है। अहलियान इलाका की ये अपील है कि इस इलाके को भी सीवरेज सिस्टम के अंदर डाला जाए और इसके अंदर सीवरेज के पाइप डाले जाएं ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात खत्म हो सकें। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। बाला इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत बाला इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। लाहौर में आज सुबह के वक्त फिजाई आलूदगी में कमी है, धुंध भी ना होने के बराबर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। बताइएगा। आज भी लाहौर शहर में सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 है, जो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज शहर का 5वां नंबर है। दूसरी जानिब शहर में आज सुबह के वक्त धुंध भी ना होने के बराबर है। ना नवाही इलाकों में हमें धुंध दिखाई दी है, ना शहर के अंदर।
اور جو وقتی طور پہ 1-2 روز میں ہلکی بارش ہوگی اس کے باعث فضائی آلودگی میں کمی آئے گی، تاہم جو درجہ حرارت ہے اس میں اب اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 10 دسمبر کے بعد دھند میں بھی اضافے کا صبح اور شام کے وقت امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی، کراچی میں موسم سرد ہونے لگا، رات میں خنکی بڑھ گئی۔ شہر میں آج تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جس کے باعث درجہ حرارت مزید 2 سے 3 ڈگری کم ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ شہر میں صبح سے ہی سرد ہواؤں کا راج برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم خشک رہے گا اور دن کے اوقات میں ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے جیسے شام کا وقت قریب آتا جائے گا، ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں ان میں مزید سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور شہر بھر میں اس وقت ہوا 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج 4تھے نمبر پر ہے۔ جی، آج دنیا بھر میں خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ حکومت خصوصی افراد کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے عزم پر عمل پیرا ہے۔ ICT خصوصی افراد کے حقوق کے ایکٹ 2020 کا نفاذ ایک تاریخی کامیابی ہے۔ سرکاری ملازمتوں میں خصوصی کوٹا کے نفاذ سے خصوصی افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ معذوری کے شکار افراد کا عالمی دن آقا خان یونیورسٹی اسپتال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد معذور افراد کو معاشرے میں مساوی حقوق اور مواقع کی فراہمی پر زور دینا تھا۔ انور خان کی رپورٹ۔ آغا خان یونیورسٹی اسپتال نے معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ڈس ایبلٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر قمر شاہی صدیقی، معروف نیورولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع شاکر اور دیگر ماہرین نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع شاکر کا کہنا تھا کہ مساوی تعلیم، صحت اور ملازمت میں 5% کوٹا فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم یہ سیمینار بھی کر رہے ہیں، ڈے بھی منا رہے ہیں، تاکہ ان پرسنز ود ڈس ایبلٹیز کو ہم پروموٹ کر سکیں۔ ان کے لیے پاکستان میں آلریڈی ملازمتوں میں اور ایجوکیشن کا کوٹا موجود ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں ڈس ایبلڈ فرینڈلی ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر قمر شہزاد صدیقی کا کہنا تھا کہ سندھ بھر میں تقریباً 9,29,400 افراد جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار ہیں۔ عوامی شعور کی تو سب سے پہلے ضرورت ہے، تاکہ جتنے بھی رائٹس ہیں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے، ان کی اویئرنیس پبلک کو مل سکے۔ خصوصی افراد کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے سرکاری اور نجی اداروں کی عمارتوں کو معذور افراد کے لیے قابل رسائی بنانا ہوگا، تاکہ وہ معاشرے کا فعال حصہ بن سکیں۔ کیمرامین ذیشان محبوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ چیمپئنز ٹرافی کے نئے فارمولے پر بھی بھارت نے اعتراض اٹھا دیا۔ گیند اب ICC کے کورٹ میں آ گئی۔ فارمولے کے تحت بھارت نہیں آیا تو پاکستان بھی بھارت میں ہونے والے ایونٹ میں شرکت نہیں کرے گا۔ پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمیں آج دوسرے T20 میں مد مقابل آئیں گی۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ کراچی لیاری جہان آباد سے زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی گرفتاری کا معاملہ ہے اور 2 روز قبل گرفتار گینگ وار کارندے شاہد عرف شوٹر کے سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ مقابلے کے دوران زخمی لیاری گینگ وار کے کارندے شاہد عرف شوٹر نے دوران تفتیش سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ گرفتار ملزم کے مطابق لیاری میں تاجروں سے بھتہ مانگنے والا گینگ ایران سے آپریٹ ہوتا ہے، جبکہ تاجر عتیق اور جبار کو بھتے کی کال کی اور ایک تاجر سے 2 لاکھ روپے وصول کے دوران تفتیش ملزم نے مزید بتایا ہے کہ مجھے ایران سے گینگ وار کے کارندے یعقوب ماما کی کال آئی تھی۔ یعقوب ماما نے مجھے 2 نمبر دیے تھے، دونوں سے بھتہ مانگنے کے کہا تھا۔ ایک تاجر سے 2 لاکھ روپے بھتہ وصول کیا، جبکہ دوسرے نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ کچھ دن بعد ایران سے دوسرے گینگ وار کی کال آئی اور کہا کہ ہمارے بندے سے بھتہ کیوں مانگا گیا، جبکہ ملزم کا مزید بتانا ہے کہ لیاری میں ایران سے بہت سے بھتہ اور گینگ آپریٹ ہو رہے ہیں اور ملزم خود بھی لیاری سنگولین کا رہائشی ہے، جبکہ پولیس کا بتانا ہے کہ ملزم متعدد ڈکیتی کی واردات اور اس کے خلاف دہشت گردی، منشیات فروشی اور غیر قانونی ہتھیار سمیت 6 مقدمات بھی درج ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی اور کرپشن میں ملوث سابق چیئرمین سیکرٹری یونین کونسل رواد سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا ذوالقرنین۔ جی بالکل، 3 ملزمان جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے اوپر انہوں نے 116 ڈیلی ویجز ملازمین جو ہیں وہ بھی اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے بھرتی کیے تھے اور غیر قانونی پروفیشنل ٹیکس کے معاہدے کیے، 4 کروڑ روپے قومی خزانے کو بھی نقصان دیا۔ غیر قانونی ٹیچر جو ہیں وہ بھی بھرتی کیے گئے۔ اب ملزمان سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ SIFC کی سہولت کاری سے توانائی کے شعبے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ توانائی کے شعبے کی ترقی اور استحکام SIFC کی ترجیحات کا اہم حصہ۔ OGDCL کا بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے اچ شریف میں گیس کی پیداوار کا آغاز۔ کمپنی کی تکنیکی مہارت کے باعث 1345 میٹر کنویں کی کھدائی کے باعث گیس کی دریافت۔ گیس کی قلت پر قابو پانے کے لیے روزانہ 5 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس کی پیداوار۔ OGDCL کے اچ گیس پر پروسیسنگ پلانٹ کے ذریعے اچ پاور لمیٹڈ کو گیس کی فراہمی ممکن۔ کمپنی کے بہتر اقتصادی کارکردگی کے باعث 41.02 ارب تک منافع توانائی ہوئی۔ OGDCL کی توجہ قومی توانائی کی حفاظت، ترقی کو فروغ دینے کے لیے پیداوار بڑھانے پر مرکوز ہے۔ مشرقی بعید ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ 2024 میں پاکستان کی کامیابی۔ پاکستان کے حیدر سلطان نے 2024 مشرقی بعید ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ حیدر سلطان نے 61 کلو گرام کیٹیگری میں 252 کلو گرام وزن اٹھا کر کانسی کا تمغہ جیتا۔ قازقستان کے کھلاڑی نے 257، سری لنکا کھلاڑی نے 254 kg اٹھا کر طلائی اور چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ ہالی ووڈ کی ایکشن اور مزاح سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم دی بیڈ گائز 2 کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم اگلے سال 1 اگست کو امریکی سینماؤں پر نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔